क्लाइंट के सेशन यही मेरे को एक चिट आई है। वक्फे के बाद ग्रेट डिबेट में दोबारा खुश आमदेद। आज की जो ग्रेट डिबेट है इसमें कुछ सवालात हम ऐसे भी डिस्कस करें जिसके बारे में हो सकता है कि कुछ नाजरीन का ये ख्याल हो कि ये सवालात जो हैं ये पहले डिसाइड हो चुके हैं, इस पर अदालत में बहस हो चुकी है, इसमें मीडिया में भी बहस हो चुकी है, लिहाजा अब ये सवालात क्यों ज़ेर बहस आ रहे हैं। लेकिन सवालात की अहमियत है और मौजूदा सूरत हाल में कुछ पुराने सवालात को कुछ नए अंदाज से डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये जो सवाल अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस पर पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम ग्रेट डिबेट कर रहे हैं तो सवाल की एक अहमियत है, आप लोग भी एक्सपर्ट्स की बात सुन रहे हैं। तो अब हमारा जो अगला सवाल है वो ये है जी कि क्या 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाने के जिम्मेदार तन्हा परवेज़ मुशर्रफ थे। तो इस पर पहले भी बात हो चुकी है, डिबेट में भी बात हुई है, लेकिन मैं दावत दूंगा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब को कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और 3 मिनट में इजहार ख्याल करें कि क्या 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाने के जिम्मेदार तन्हा जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। शुक्रिया अहमद साहब। जनरल परवेज़ मुशर्रफ कोई हुक्मरान अकेले फैसले नहीं किया करता, उसके साथ कुछ उसके साथी ज़रूर होते हैं, एडर्स एंड अबेटर्स होते हैं। मैं ये बात समझता हूँ इसका फैसला यकीनन यहाँ पे नहीं होना, इसका फैसला कानून की अदालत में होना है। और ये मुबाहिसा बहुत दिनों से क्योंकि डिबेट जारी है, ये भी कहा जाता है कि मीडिया के अंदर होने वाली डिबेट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कोर्ट्स को। मुझे हैरानगी होती है, कल मैं भी यही कहा करता था गवर्नमेंट में बैठ के, जब आप हमारे खिलाफ प्रोग्राम करते थे तो मैं कहता था कि ये कोर्ट को इन्फ्लुएंस करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालत बन गई है, अदालत के अंदर मुकदमा जारी है। जनरल मुशर्रफ साहब को खुले दिल के साथ हिम्मत करनी चाहिए। ये बात के फैसला क्या होगा अभी उसकी अपील मौजूद होंगी। जिस तरह एतराज़ किया जा रहा है, पहलू तही की जा रही है मुकदमे का सामना करने से, उससे लगता है कि उनको अपने खतरात जो उनके जहनों में है या अपने किए का उनको पता है। फैसला अदालत करेगी, लेकिन मीर साहब इस वक्त इस हालात ने, इस मुकदमे ने जिस तरह पूरी कौम को जकड़ लिया, मैंने पहले भी कहा कि हम तारीख का फैसला करना चाह रहे हैं, तारीख दुरुस्त करना चाह रहे हैं। ये बात कहना कि जनरल मुशर्रफ को फौजी सरबराह के तौर पर उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, मेरा सवाल, मैं गवर्नमेंट का वकील नहीं, वैसे इकबाल बैठे हैं वो जवाब देंगे, लेकिन गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही, सिविल सोसाइटी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। वो अपने घर में महफूज थे, उनके पास मुकम्मल सिक्योरिटी थी, आराम के साथ मौजूद थे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको कोर्ट ने तलब किया, रास्ते में जाते हुए भरपूर सिक्योरिटी के साथ उनको तकलीफ हुई और वो अपने अस्पताल में चले गए, फौजी अस्पताल में चले गए, यहाँ प्रोटेक्टेड भी हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन हाथों में उनका इलाज हो रहा है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लिहाजा ये जो डिबेट हो रही है, ये डिबेट मीडिया में है ना, हुकूमत उनको जिस तरह मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, कोई उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई, उनको बिहाइंड द बार नहीं रखा गया, उनके साथ इंसल्ट नहीं की गई, किसी मेजर की अदालत में जाके, किसी सिविल कोर्ट में जाके उनको बेंच पे नहीं बिठाया गया। ये बात कहना, ये एक्सप्लॉइट करने की बात है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, तरदीद करता हूं, लेकिन तजवीज़ ये देता हूं कि इस वक्त ये सभी तय कर बैठे हैं। कसूरी साहब भी कह रहे हैं कि जी मुकदमा 1999 से चलना चाहिए। अगर 1999 से चलना चाहिए तो ये मान रहे हैं कि 3 नवंबर वाला एक्ट उसने किया है, उसका हम फैसला करें, 99 वाला भी करें। सॉरी, तो अगर ये है तो मैं इस पर तजवीज़ ये देता हूं कि इस कौम को मजीद कर्ब से निकालने के लिए बहुत सारे मामलात और हैं हुकूमत के लिए और पार्लिमान के लिए। ये अपने वो काम करें, जनरल मुशर्रफ अपने गुनाह कबूल करे और पार्लिमान उसको माफ़ कर दे, अपने गुनाह कबूल करे और पार्लिमान उसको माफ़ कर दे। ये मेरा ज़ाती राय है, ये पीपल्स पार्टी की राय नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बड़े जो मखमसा है कौम जिसमें उलझी हुई है, इससे निकलने का रास्ता और हुकूमत यकसुई के साथ, मीडिया यकसुई के साथ रहनुमाई करे, अपोजिशन और पार्लियामान यकसुई के साथ अपना काम करे और हुकूमत यकसुई के साथ लोगों के मसाइल हल करे, दहशतगर्दी का मसला हल करे। थैंक यू कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, प्लीज। थैंक यू कायरा साहब, शुक्रिया कायरा साहब। मोहतरम जावेद हाशमी साहब तशरीफ़ लाइए डाइस पर। और यही सवाल कि क्या 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगाने के जिम्मेदार तन्हा जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं। आपका जो ये मखसूस सवाल है कि क्या किसी फ़र्द वाहिद ने तन्हा
ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا، تو یہ ظاہری طور پر ناقابل فہم ہے کہ اس کے ساتھ اور کوئی ہو بھی نہ. لیکن آپ نے جو قانون کی بحث شروع کی ہے، میں وکیل نہیں ہوں، لیکن وہ باتیں جو کھل کے آ گئیں سپریم کورٹ کے سامنے بھی، سمری وزیر اعظم نے لکھی، اس نے بھی اس کو ایمرجنسی کے لیے رائے نہیں دی. تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس وقت جناب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے جو میں کہتا ہوں، جو میری زبان سے نکلتا ہے وہی قانون ہے، وہی آئین ہے، وہی اسٹیٹ کو بچانے کا ایک میرا کام ہے. میں یہ ادوار آتے رہتے ہیں. تمام جو بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے طاقت والے، کبھی تلوار ہوتی ہے، کبھی بندوق ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں، لیکن وہ فرد واحد کی طرح فیصلے کرتے ہیں. اس کے اندر اگر آج آپ کہیں کہ وہ کوئی ایک دو افراد کو آگے لے آئیں، تو قانون جب اپنا رستہ اختیار کرے گا عدالتوں کے اندر، وہ اپنے جتنے بھی ابیٹرز ہیں، جتنے ان کے ساتھی ہیں، اس کا اظہار پرویز مشرف صاحب کریں گے. قانون واضح ہو چکا، سامنے باتیں آ چکی کہ انہوں نے تسلیم کیا اپنے ان معاملات کو. اور اس کے اوپر میں یہ باتیں، اکرم شیخ صاحب جو ہیں وکیل ہیں، میرے بھی وہ وکیل تھے، میں جب جیلوں میں پڑا تھا مجھے اسی پنڈی کی جیلوں میں تشدد ہو رہا تھا، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، کوئی نہیں روکنے والا تھا. پرویز مشرف صاحب نے تمام وکلا پریس کے سامنے کہا کہ میں اکبر بگٹی اور جاوید ہاشمی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ باتیں کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کے ان واقعات کی وجہ سے ملک جو ہے وہ مشکلات میں پھنس گیا ہے. بلوچستان مشکلات میں اس وقت سے پھنسا ہوا ہے. اکبر بگٹی ہیرو نہیں تھا، زیرو تھا بلوچستان میں، آج وہ ہیرو ہے. اسی طریقے سے تمام ملک کو ایک یکجہتی کی بجائے، اتحاد کی بجائے، پرویز مشرف کے ان احکامات نے جن کی حیثیت آئین سے بالاتر تھی، ان کی وجہ سے یہ ایمرجنسی جو ہے اس نے تباہی پھیر دی. عدالتیں جو کرتی ان کے ساتھ جو ہوا وہ سامنے ہوا، لیکن پھر یہ پہلا موقع تھا کہ پارلیمنٹ نے اس کو انڈیمنیفائی نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے آج پرویز مشرف کو جواب دہ ہونا. بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میرا خیال ہے کہ ایک بات بڑی اہم کر دی جی، ہم ڈیبیٹ کو اوپن کرتے ہیں. ایک بات بڑی اہم کر دیا قمر زمان قاہرہ صاحب نے اپنی گفتگو میں، کہ اگر پرویز مشرف صاحب عدالت میں آ کے ان پہ جو الزامات ہیں ان کو تسلیم کر لیں، یعنی اعتراف جرم کر لیں، تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کو معاف کر دے. تو احسن اقبال صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے حامد میر صاحب، ان کا مقدمہ اس وقت پارلیمنٹ کے زیر سماعت نہیں ہے، عدالت کے سامنے چل رہا ہے، اور ان کی بے گناہی یا گناہ کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 3 نومبر کی جو ایمرجنسی تھی وہ پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھی. یہاں پہ کہا گیا جی آپ ایوب خان بھی کریں یا بھی ضیاء الحق سارا. دیکھیے یہ نہ کرنے والی گل ہے کہ آپ پیچیدگیوں میں چیز کو کر دیں. ایک چیز جو پہلا قدم تو اٹھائے نا، جیسے چین والے کہتے ہیں کہ 20,000 میل کا جو سفر ہے وہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. 3 نومبر کے اوپر کوئی استثناء نہیں، عدالت کے اندر مقدمہ ہے، آئیے پہلا قدم اٹھائیں، پھر سب کی باری آ جائے گی. لیکن اگر آپ پہلے قدم پر اس کو کنفیوز کریں گے تو اس کا مطلب آپ معاملے کو الجھا کے جنرل مشرف کو بچانا چاہتے ہیں. دوسری بات، ہم اور آپ ہر دفعہ ڈکٹیٹرشپ میں یہ نہیں کہتے شخصی حکمرانی. شخصی حکمرانی شخصی حکمرانی کیا ہوتی ہے؟ وہ شخصی فیصلے ہوتے ہیں. جو شخصی حکمران ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور اپنے رفقا کے پابند نہیں ہوتا، وہ تنہا اپنی ذات کے فیصلے کرتا ہے، اور اس کی ذات کے فیصلے ہی قانون اور آئین ہوتے ہیں. اسی کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 نومبر کا جو قدم ہے وہ جنرل مشرف نے اپنی صدارت بچانے کے لیے کیا تھا. پھر آپ یہ جانتے ہیں فوج کی ٹریڈیشن کیا ہے. کمانڈر جو ہے وہ فتح اپنے جوانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اپنی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ میں تنہا ذمہ دار تھا.
اور یہ جو آج ہمیں کہا جاتا ہے، دیکھیے میں پھر درد کے ساتھ کہوں گا، وہ آنکھ جو وطن کی حفاظت کے لیے جاگتی ہے اتنی مقدس ہے کہ ہم اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. احسن صاحب پلیز پلیز مسلح افواج کو اس میں نہ دھکیلیں. اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے پاکستان اور مسلح افواج اور عوام کو یوں ہونا چاہیے. آپ جنرل مشرف کے گناہوں کے لیے جنرل مشرف کو ہی ذمہ دار رہنے دیں، اسی کو سامنا کرنے دیں، اور اس معاملے کو لوگوں کے اور مسلح افواج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں. سر سوال میرا یہ ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ اس پورا جو ڈیبیٹ ہے اس کی بنیاد 31 جولائی 2009 کے فیصلے کو بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس تفصیلی فیصلے کے صفحہ 111 پہ پرویز مشرف صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے آئین سبورٹ کیا اور ہائی ٹریزن بھی کیا، لیکن اسی فیصلے کے پیج نمبر 350 پہ یہ کہا گیا ہے کہ آن 3rd of November 2007 a 7-member bench of Supreme Court has restrained all the authorities not to take any action including imposition of emergency over and above the Constitution. تو یہ تو سپریم کورٹ کے 7-member بینچ نے سب کو کہا تھا کہ ایمرجنسی لگی تو آپ نے ساتھ نہیں دینا. تو اکیلے پرویز مشرف نے تو ایمرجنسی کو امپوز نہیں نہ کیا، ساتھ تو تھے نا لوگ. یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی لکھ دیا گیا. اس بات کا فورم میں اور آپ نہیں ہے، عدالت کے سامنے یہ اپنے دلائل دے سکتے ہیں اور عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ وہ تنہا ہے یا ان کے ساتھی ہیں. لیکن اس وقت جو تاریخ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ پاکستان کی تاریخ بدل سکتے ہیں، پاکستان میں رول آف لا لا سکتے ہیں، اور آخر میں کتنا بڑا تضاد ہے کہ جو شخص کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان، اب کہتا ہے سب سے پہلے باہر بھیجو. ایسن بات یہ ہے کہ جو بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی قائرہ صاحب نے، ویسے آپ نے اس کو نہیں مانا، آپ کی مرضی ہے. اس سارے کرائسس سے نکلنے کا ایک رستہ ہے، اگر وہ اپنی دیکھیں غلطیاں ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور آپ پارلیمنٹ کے آگے لے جاتے ہیں. لیٹ دی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ اٹ. دیکھیے غلطی نہیں افتخار، پہلے آپ آئین اور قانون کو تو مانے. جنرل مشرف تو آج بھی 3 نومبر پہ اصرار کر رہے ہیں عدالت میں نہ جا کے کہ آئی ڈونٹ ریکگنائز لا، آئی ڈونٹ ریکگنائز جوڈیشری. ایسا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر پرویز مشرف اپنے رویے میں تبدیلی کر لیں اور 3 نومبر والے معاملے پر ڈٹیں نہ اور معذرت کر لیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو پھر آپ تیار ہو؟ میرا خیال ہے دیکھیے جس طرح توہین عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے. جی جو بات میں نے کہی ہے، معاملہ عدالت میں ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. فیصلے ہونے کے بعد بھی، سپریم کورٹ کے فیصلے ہونے کے بعد بھی پارلیمان کو یہ اوور رائڈنگ اختیار ہوتا ہے. وہ افتخار صاحب اس میں آپ کا مائک بن جا رہا ہے. یہ میری ذاتی رائے تھی، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میری جماعت کی رائے ہے، لیکن پارلیمان کو اوور رائڈنگ اختیار ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where do we stand today؟ دیکھیے میں گو کہ آئین کا طالب علم نہیں ہوں، قانون کا نہیں ہوں، مگر پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 نومبر 2007 کی جو ایمرجنسی تھی اس کے ڈاکیومنٹری ایویڈنسز موجود ہیں کہ جنرل مشرف نے وہ تنہا نہیں لگائی تھی. اور نہیں مجھے دیکھیے مجھے کمپلیٹ آپ نے بات کر لی، جواب دے دیا کہ نہیں دیکھیے میں ریکویسٹ کروں گا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عامر جب اس ملک میں آتا ہے وہ اپنے ساتھ روبوٹس لے کر نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اور وہ اس کے اشاروں پر عمل کر رہی ہوتی ہے. جب 12 اکتوبر 99 کو جو یہ اقدام ہوا اس میں جنرل مشرف ہوائی جہاز میں تھے اور اس پر بھی آج لیکن جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھ لیں آپ. جنرل شاہد عزیز نے لکھا ہے کہ پرویز مشرف کولمبو جانے سے پہلے ہمیں حکم دے کے گئے تھے کہ اگر مجھے ہٹایا جائے تو آپ کیوں کریں گے. مجھے نقطہ پورا کرنے دیں. مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جو وہ آرڈر بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف دے کر گئے تھے، جب وہ جہاز کے اندر موجود تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ختم ہو چکے تھے. جو چیف آف آرمی اسٹاف کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا، جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو ختم کر دیا اور انہوں نے کیوں آرڈر مانا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف گراؤنڈ پر ٹیک اوور دیگر مگر ان کا نام کوئی بھی نہیں. انصار صاحب اب ذرا آپ اسپیسیفکلی سوال کا جواب دیں کہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پر میں نے حوالہ دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ صرف میں اس میں نہیں، منصوبے میں شامل تھا، جنرل عزیز شامل تھے، جنرل محمود شامل تھے اور جنرل عثمانی کراچی میں تھے. 7 لوگوں کا انہوں نے کہا تھا کہ حلف اٹھا کے کیا ان سب پہ
ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, ان سب کے خلاف مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل ہونا چاہیے, لیکن جس طرح قاہرہ صاحب نے کہا نا کہ جی پہلے جو کام اس وقت آپ کے پاس ہے اس کے بعد چلے, لیکن ایک بات نہیں, ایک منٹ ذرا تھوڑا سا جی آپ سوری صاحب ماشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ابھی کہا نا, مجھے ان کی جب گورنمنٹ تھی, کولیشن گورنمنٹ, جب قاہرہ صاحب کی اور ان کی گورنمنٹ تھی, اس دوران سپریم کورٹ کا یہ کیس چل رہا تھا, انہوں نے ریکارڈ منگوایا. یہ جو کہ کہہ رہے تھے ابھی یہ جو کیا نام ہے ان کا, رضوی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی ایویڈنس ہے سب کے متعلق, ان کی گورنمنٹ سے ریکارڈ منگوایا, ماں سوائے جنرل مشرف کے کسی کے خلاف ایویڈنس نہیں تھا, اسی بنیاد کے اوپر یہ چیز آئی. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہ قاہرہ صاحب نے دیکھے جو کہا نا, قاہرہ صاحب نے کہ جی معاف کر دیا جائے, تو اگر پہلے انڈیمنیٹی نہیں دی مطلب ہے اب انڈیمنیٹی دے جائے. میں صرف ایک بھی بات کرتا ہوں, نہیں ایک منٹ, کیوں جنرل مشرف کے لیے, ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 2 دفعہ مارشل لاء لگایا, جس نے اس کی بھی سزا نہیں, اس نے اس ملک کی بیٹی کو بیچا ڈاکٹر عافیہ کو, اس کی بھی سزا نہیں, اس نے اس ملک کے اندر ہماری فوج اور ہمارے لوگوں کو لڑایا, اس کی بھی معافی ہونی چاہیے. اس نے بلوچستان میں آگ لگائی, اس کی بھی معافی نہیں ہونی چاہیے. خدا کا خوف کرے, جاہلیت کے زمانے سے ہمیں باہر نکالے, جاہلیت کے زمانے سے ہمیں باہر نکالے, ہمیں جاہلیت کے زمانے سے باہر نکالے. PML کو رائل پارٹی بنا دیں, اس کے کارکنوں کو بھی قانون سے نکال. لکھا ہوا ہے پروکلیمیشن میں ایمرجنسی میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل مشرف نے تمام کیبنٹ ممبرز کو کنسلٹ کیا, تمام کور کمانڈرز کو کیا, تینوں سروسز چیف کو کیا, اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو کیا, چاروں گورنرز کو کیا. تو ہاؤ کم جنرل مشرف اکیلا پھر کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا؟ پڑھ لیا بات یہ ہے کہ چیز یہ ہے کہ جیسے فتح مکہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا اپنا ابو سفیان کا گھر دارالرحمان, حالانکہ ہی واز اے کانکرر. میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ٹائم کہ آپ کو نیلسن منڈیلا کی طرح ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا پڑے گا تاکہ تمام کے لیے دارالرحمان کس کو بنائے. ورنہ بات یہ ہے کہ اس ملک کا معاملہ جنرل مشرف نہیں ہے, اس ملک کا معاملہ ہے غربت, افلاس, جہالت. کراچی روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, لوگ اپنے خودکشیاں کر رہے ہیں. بلوچستان از برننگ, پاکستان از بریکنگ اپ. اوکے جی, اب وہ لوگ جنہوں نے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرایا, آج یہ سپریم کورٹ کی ہمت کی بات کرتے ہیں. دیکھیے میں عرض کروں کہ ہمیں تاریخ کے بہت سارے ماضی کے جا کے فیصلے یا جنرل مشرف کے باقی گناہ یا ہر حکمران سے گناہ غلطیاں ہوتی ہیں, ان سبھی کے اوپر اگر قوم کو جذباتی کرنا ہو تو اور بات ہے. میں نے جو رائے دی ہے وہ ایک اسپیسیفک مقدمے کے حوالے سے ہے, جس کاز میں پھنسے ہوئے ہیں, گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے, اس کا وے آؤٹ نکال لیجیے اور گناہ مان لیا جائے. بہت بہت شکریہ. قانون 18 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ہے یا کسی کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. قانون سب کے لیے ایک ہوگا. رضوی صاحب, جاوید ہاشمی صاحب, جناب احسن اقبال صاحب, انصار عبادی صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم نے جو آج گریٹ ڈیبیٹ کی ہے, یہ گریٹ ڈیبیٹ جو ہے اس کا تعلق پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کے آئینی, قانونی اور کچھ طبی پہلوؤں کے ساتھ تھا. ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ جن آراء کا اظہار کیا گیا ہے وہ ان سب کی ذاتی آراء ہیں, اور قاہرہ صاحب نے تو کہا ہے کہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ اگر پرویز مشرف اعتراف جرم کر لیں تو پھر پارلیمنٹ ان کو معاف کر دے. تجویز ان کی اچھی ہے لیکن یہ ان کی ذاتی تجویز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پارٹی کی تجویز نہیں ہے, لیکن انصار عباسی صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا. لیکن ایک بات یہاں پہ جو ہے وہ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا. قاہرہ صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 سے ہی ٹرائل ہونا چاہیے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 نومبر 2007 والا معاملہ ہے اس کو علیحدہ کر کے دیکھیں اور اس کے بعد 1999 سے بھی شروع کریں. تو اس پر ایک بڑی اکثریت جو ہے اس کا اتفاق ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ٹرائل جو ہے یہ 3 نومبر 2007 سے ہو رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے. لیکن جو 12 اکتوبر 1999 میں جو لوگ انوالو تھے ان کو آرٹیکل 270AA میں جو پروٹیکشن تھی وہ ختم کر دیا 18ویں ترمیم میں, تو ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے. لیکن جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب تو اڑن کھٹولے پہ جانے والے ہیں, لیکن اگر وہ نہ گئے تو پھر شاید 12 اکتوبر 1999 سے بھی ٹرائل ہو. مجھے اور افتخار احمد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.